बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुला खनासी एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम खोसा लॉ चैम्बर में खुरम खोसा साहब के साथ मौजूद हैं और इनसे कुछ ऐसी बातें हम लोग करेंगे जिनके जवाब अभी तक शायद आपको नहीं मिले और आप ढूंढ रहे हैं। हम मौजूद हैं खुरम साहब के साथ और इनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये दाद देती हूँ कि आपने बुरे वक्त में खान साहब का इतना साथ दिया है कि शायद अभी तक उनके इतने क्लोज लोग भी उनका साथ नहीं दे सके हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। सर, सबसे पहले तो मैं एक कड़वा सवाल पूछना चाहती हूँ, शायद आपके लिए थोड़ा कड़वा हो लेकिन लोग जानना चाहते हैं। सर, आपकी फैमिली की, आपके वालिद साहब की बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी पीपल्स पार्टी के साथ। फिर क्या सोचा है ऐसे कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के जो है वो आप ने पीटीआई ज्वाइन कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जब हम उधर खड़े थे तो इसलिए खड़े थे कि वो फौजी अदालतों के खिलाफ थे और जो सियासी वर्कर थे उनके वो फौजी अदालतों में जो है ट्रायल के खिलाफ थे और भुट्टो साहब की फांसी जो फौज ने एक आमिर ने कराई वो उसके खिलाफ थे। एंड देयर वर सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और पावर पॉलिटिक्स की बात नहीं थी। तो आज आप देखिए कि आज वही एक पॉलिटिकल पार्टी एक डिफरेंट एजेंडा लेके चल रही है। फिर जब जरदारी साहब ने खुद ऑन एयर आके उनको एक सवाल किया गया कि क्या लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी में हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी में नहीं है। तो सरदार साहब ने फिर एक इंटरव्यू में उनका शुक्रिया अदा किया कि आपकी मेहरबानी कि आपने हमारे लिए आसान कर दिया, क्योंकि हम इस मुल्क के अवाम और वफाक को जो है तनहा नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे जुल्म और जबर को जो है हम उसको लीगल सेंटिटी नहीं दे सकते और हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते जिस सिस्टम की वजह से इस मुल्क को और इसके अवाम को जो है जो आज मजबूरियाँ सहनी पड़ रही हैं और जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं या जो हिकअप्स आ रही हैं। आप ये मजाक देखिए ना कि 2 हफ्ते के लिए खान साहब को जो है वो कहा कि जी कोई नहीं मिल सकता। यार, कहाँ है फंडामेंटल राइट्स? एंड आप जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं वो पार्टी इज ए पार्ट ऑफ इट। तो हम उस चीज़ का हिस्सा, उस जबर का हिस्सा नहीं बन सकते। हम उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे जो 8 फरवरी को आवाम ने आके बताया और उन्होंने कहा ये मुल्क हमारा है, हमारी ओनरशिप है। तो ये तो सादी सी बात है। हम मजलूम के साथ हैं, हम पहले भी मजलूम के साथ थे, हम आज भी मजलूम के साथ हैं। अच्छा सर, अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पीपल्स पार्टी में बीबी के अलावा कौन सा ऐसा शख्स है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? इसका जवाब तो मैं कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त मुल्क के लिए अगर कोई बेहतर है तो इमरान खान साहब हैं। और उन जैसा लीडर मुझे क्रॉस कहीं नज़र नहीं आता है कि जो फर्म हो, जो दलेर हो, जो इतनी सलाहियत रखता हो कि वो तमाम प्रेशर्स को बर्दाश्त करे। और जो अब आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में अभी हुकूमत आई है, हेल्थ कार्ड बहाल कर दिया उन्होंने, और वो एक ऐसी सहूलत है कि गरीब आदमी जिसके पास बिजली का बिल देने को नहीं है, 10 लाख रुपया उसके कार्ड के अंदर है कि वो जाके अपने हार्ट का करा ले या कैंसर का करा ले या और चीज़ें करा ले। और कौन सा ऐसा लीडर आपको नज़र आता है जो अभी जेल में है और वहाँ कराची में जो है वो कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट मेरे ख्याल में तकरीबन हो चुका है। तो कौन सा ऐसा बंदा, ये तो अपना समेटते हैं और लेके वहां लंदन चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो ये वाहिद शख्स है जो जेल में बैठा भी इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए सोच रहा है और उनके लिए दर्द रखता है। ठीक है सर, अभी इमरान खान साहब को 2 हफ्ते के लिए मिलने के लिए जो है मना कर दिया गया। सर, अभी हम लोगों को ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि वहाँ पर उनको मारा जा रहा है, उनकी आंख पे भी चोट लगी हुई है, उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप तो जाके उनसे मिलते हैं, आपको क्या लगता है? देखें, अभी तो ये स्पेकुलेशंस है, क्या सराइयाँ हैं, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा करेंगे जो कि ये खदशात हैं तो इनको उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसे माजी में भी एक हरकत कर चुके हैं जो कि 70 की दिहाई में इस मुल्क के लिए खुशाइन नहीं थी। हम नहीं कहते कि कोई ऐसी बात, हम तो वफाक की बात करते हैं, हम तो इदारों की मजबूती की बात करते हैं, हम अपने इदारों को और मजबूत होता देखना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जबर से और इस तरीके से ज़ोर से और धौंस से ये कोशिश करेंगे तो इन्होंने 8 को देख लिया था कि ना वो डरे थे, ना वो झुके थे, ना वो बिके थे। उन्होंने ये सब हारे में है, ये मियाँ साहिबान सारे हारे में हैं, ये जो हमारी बाकी यहाँ पे जो विराजमान है पंजाब के अंदर, ये सब हारे हुए हैं, इनमें से कोई जीता हुआ नहीं है और इनको खुद पता है। तो आवाम के गज़ब से डरें, क्योंकि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा कहा जाता है।
سر ابھی یہ جو اتوار کو ہوا ہے پروٹیسٹ، اس میں ہمیں سننے کو یہ ملا تھا کہ پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ بڑے سخت آرڈرز ہیں ہمیں یہاں سے لاہور میں سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو لاہور میں سے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے نعرہ لگایا تھا مائنس دا سو اینڈ سو پیپل وی نیڈ دا سوئل آف سو اینڈ سو، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ پنجاب کے غیور عوام اور یہ لاہور کے زندہ دلانے لاہور، یہ انہی سڑکوں پہ پہلے بھی کوڑے کھا چکے ہیں اور پھر بھی نعرے لگا چکے ہیں، یہ پھانسیاں بھی سہ چکے ہیں، اور یہ دیکھ لیں 2 سال کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا انڈر دا گارب آف ایک اسکرپٹ 9 مئی والا ایک جو بنایا گیا، اور اس کے اندر جو لوگوں کو، عورتوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، بزرگوں کو اٹھایا گیا، ظلم کی وہ داستان رقم کی گئی۔ اس کے باوجود آپ کے سامنے 2 دن پہلے جب یہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے ورکرز کے اوپر، عدالت میں گئے، عدالت میں جا کے بلکہ ایک کمال کی بات ہوئی کہ یہ ہماری اب ایک عجیب سی روش پولیس کی آئی ہے کہ ان کی وردیاں پھٹ جاتی ہیں۔ کسی زمانے میں ہم فلم میں دیکھا کرتے تھے معذرت کے ساتھ کہ ایک ولن ہے تو وہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے خاتون کے، تو وہ کوئی پھٹ گیا کپڑا یا کوئی چیز پھٹ گئی، تو یا ہم نے حضرت یوسف اور زلیخا والا قصہ سنا تھا کہ جی وہ قمیض پھٹ گئی، اور اس پہ بھی یہ کہا گیا کہ اگر یہ آگے سے پھٹی ہے قمیض تو یہ گناہ گار، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ، تو یہ کیا ہماری کیا پولیس اس اہل نہیں ہے کہ کیا یہ خطرے میں ہے یہ لوگ؟ تو اگر یہ خطرے میں ہے تو ایک زمانے میں نا انہوں نے خواجہ سرا کو ہائر کیا تھا بجلی کے بل ریکور کرنے کے لیے، تو وہ زیادہ افیکٹو تھے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کیا روش ہے کہ جی یونیفارم پھٹ گئے اور اسکرپٹ ایک ہی ہے، اور عدالت نے اس کو اٹھا کے ان ایف آئی آروں کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اسی وقت سب کو ڈسچارج کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے تمہارا کہ تم اتنے ٹرینڈ، اتنا تمہارے پاس اسلحہ، اتنا سب کچھ، پھر وردیاں پھٹوا لیتے ہو؟ ایک جھوٹ کی حد ہوتی ہے۔ 9 مئی کی رات اب بھی ان کی ایک منسٹر صاحبہ آ کے اور باقی آ کے 9 مئی اب بھائی 9 مئی سے زیادہ بدترین تم نے دہشت گردی 8 فروری کو کی تھی جب لوگوں کا مینڈیٹ چرایا تھا، اس سے بدترین تم نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا تھا جب تم نے فارم 45 کو 47 سے بدلا تھا اور 49 میں بدلا تھا، اور اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اب اسمبلیوں میں جا کے حلف اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب تو کہتے تھے کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ اب اس دن جب وہ اسمبلی میں تھے تو میں وہیں پہ تھا، تو تقریر کرنے لگے تو لوگوں نے ان کو یہی کہا کہ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو یہ کر رہے ہیں یہ ماضی سے سبق نہ سیکھنے کی وجہ سے ہے۔ نون لیگ جب بھی آئی ہے انہوں نے مذہب اسلام کو خطرے میں دیا ہے، عوام کو خطرے میں دیا ہے، پاکستان کو خطرے میں دیا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی سلوگن ہے کہ یہ اینٹی پاکستان ہے جو بھی ان کا مخالف ہے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کان پک گئے ہیں ان کے سن کے، اور نوجوان تو اب ان کی بات ماننے کو، آپ 10 سال کے بریکٹ سے لے کر 40 سال تک کے جو اس وقت مرد اور عورت ہیں آپ ان کو لے لیں، وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اور اسی لیے اب جو ہماری محترم وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ جا کے 8 سال اور 6 سال کی بچیوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں کہ شاید ان میں کہیں جا کے کوئی نون لیگ کا دوبارہ سے وہ جو بوری کے اوپر تصویر ٹھپا لگا ہوا ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ تو ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا مریم بی بی سے کہ یہ کیا تک ہے آپ کا کہ آٹے کے اوپر آپ اپنے والد صاحب کی تصویر لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا بڑے مغرور ہو کے کہ حکومت کس کی ہے؟ تو یہ مغرور کس بات کا غرور ہے ان کے اندر؟ یہ لوگ، ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں اور چوری کر کے ووٹ آئے ہیں، اور پھر بھی اتنا دھڑلے سے کہتے ہیں کہ کس کی حکومت ہے؟ وہ شاید بھول گئے ہیں کہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر حکمرانی اللہ کی ہے، اور ان کے چوزن ریپرزنٹیٹیو جن کو منتخب کرے گی عوام ان کے ذریعے وہ یہاں پر ایک نظام کو رائج کریں گے۔ تو یہ تو چوزن منتخب ہی نہیں ہے، تو حکومت ان کی کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کاش کہ یہ ہوتا کہ تصویر کی بجائے وہ پیسے ان کی حکومت یعنی ان کے والد کے ہوتے، تو پھر تو یہ جیسے مرضی اڑا دیتے۔ اور بھائی آپ کیا عوام سے بیوقوف بنا رہے ہو؟ آئی ایم ایف سے بھیک لی ہے، بھیک لے کے کہا ہے کہ ہم اکانومی ٹھیک کریں گے اور آپ کو قرض واپس کریں گے، آپ اس کو جو ہے اس طریقے سے بے دریغ، اور یہ سبسڈی لوگوں کو بجلی کے بلوں میں دو، یہ سبسڈی لوگوں کو جو ہے دو، آپ گیس کے بلوں کے اندر، یہ پیٹرول کے اندر آپ دو، آپ ڈائیورٹ، ابھی جب قسط آئے گی
تو پھر آپ عوام چیخے گی, پھر عوام روئے گی. اور انہوں نے کیا پروجیکٹ کیے ہیں لاہور میں. ایک شخص لاہور میں جو رہتا ہے وہ بیچارہ اپنے گھر میں ابھی یہ پنکھا چلائے گا نا تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ کتنے یونٹ بن گئے. آپ اس کو بٹھا رہے ہو اورنج ٹرین کے اندر کہ وہ اے سی والی, جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا. خدا کے لیے عوام بھی سوچے کہ یہ سبسڈی ٹرین پہ دینے کی بجائے یہ ان کو مراد پہ دی جاتی, یہ ان کو پیٹرول, ان کے بجلی کے بل, گیس کے, اسکولوں کی فیسوں میں دی جاتی تاکہ ان کے بچے ایجوکیٹ. اب تو لوگ بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ آپ کے پاس جھونپڑے میں رہ رہے ہو لیکن آپ جاؤ گے ہوائی جہاز پہ, آگے کہاں جاؤ گے جہاں آپ کو کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ فیکٹری لگی ہے, نہ کوئی وہ اپرچونٹی ہے, جو انڈسٹری لگی ہے وہ بند ہو رہی ہے. تو یہ تو وہ خواب دکھاتے ہیں یا وہ باتیں کرتے ہیں جو اگلے کی سمجھ سے ہی باہر ہو. سر آپ کے پاس تو ایک آپشن تھی کہ آپ لوگ حکومت بنا سکتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ایسا کون سا عشق تھا عمران خان کے ساتھ جو آپ اتنی بڑی اپرچونٹی چھوڑ کے بھی خان صاحب کھڑے, اور آپ کے والد صاحب کو بھی اس دن گرفتار کیا گیا ہے, بہت زیادہ آپ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسی کون سی بات ہے جو عمران خان کے ساتھ جوڑے ہوئے آپ؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ صدیوں سے یہ ایک جدوجہد اور ایک جنگ میں ہے. اور جو آپ نے کہا اپرچونٹی, جب ہمیں ادھر سے یہ سننے میں مل گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جن کا آپ نے نام لیا زرداری صاحب, بلکہ انہوں نے تو ایک اور بات کہی. ان کو ایک سوال کیا گیا, ایک اینکر نے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صاحب لاہور سے الیکشن لڑیں جیت جائیں گے؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی. اچھا. تو اب ان کے لیے حیرت کی بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہم نہیں جیتے, یہ پی ٹی آئی کا موقف جیتا ہے, یہ عمران خان صاحب جیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے بیٹے بھی یہاں سے لڑ رہے تھے, سب کچھ وسائل استعمال کر کے سندھ کے تو صرف 15,000 ووٹ لیے انہوں نے, اس سے آگے نہیں گئے وہ. یہ چیز جو ہے, آپ جب قومیں بنتی ہیں تو قومیں جذبوں سے بنتی ہیں. اس کے لیے جو آپ نے ابھی ارشاد کیا کہ یہ ایک چھوٹی قربانی ہے, اس کے لیے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. جب میری بیگم کو گرفتار کیا انہوں نے, وہ اپنے کاغذات جمع کرانے گئیں, اس کے بعد میرے جونیئرز بھی ساتھ تھے, ان کو لے گئیں. کمال ایک ہمارا جونیئر تھا اور دیگر ساتھ تھے. اس کے بعد ہمارے گھر پہ فائرنگ کی گئی, پھر میرے بھائی کو اس سے پہلے فائر مارے گئے, وہ آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں لگا. اس کے بعد مجھے ایبڈکٹ کر, میرے پہلے تو دفتر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, پھر مجھے لے گئے, میرے اوپر اینٹیں لگا دی. اور جب وہ مجھے بتا رہے تھے, محترم ایک ڈی ایس پی بلال صاحب تھے اور میرے وہ جو محترم مدعی تھے, تو میں ہنس رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ہنس اس لیے رہا ہوں, بلکہ میرے ساتھ علی مرتضیٰ صاحب تھے جو میرے جونیئر تھے. تو جب ہمیں حوالات میں بٹھایا تو میں نے کہا تم خوش نصیب آدمی ہو کہ آج تم ان سلاخوں کے پیچھے آئے ہو. یہاں لوگ چوری کر کے آتے ہیں, ڈکیتی کر کے آتے ہیں, تم ایک نظریے کے لیے آئے ہو, اور تم ان چند لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا دی ہے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے اور اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پہ آئے. اور مجھے الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے خاندان میں کسی کو کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آج بھی ہم الحمدللہ, اس کے بعد بھی جس دن مجھے ہائی کورٹ میں شکر گزار ہوں عدالت عالیہ کا کہ انہوں نے ایک حق اور سچ کا فیصلہ کیا, کیونکہ اس ویڈیو میں وہی پھر میں بات کروں گا کہ نہ میں نے کسی کی وردی پھاڑی تھی اور نہ میں نے کسی پہ کوئی گن تانی تھی, میں تو صرف قانون اور آئین کی بات کر رہا تھا. تو یہ جو 8 فروری کو جو یہ قوم نے آ کے دکھایا ہے کہ یہ قوم بن گئی ہے, بچے, بوڑھے, عورتیں, معذور, اوورسیز پاکستانی 4 دن کے لیے آئے, ووٹ ڈال کے گئے. انہوں نے کہا انہوں نے ووٹ ان کے بکھیر دیے, گاؤں میں ڈال دیے ڈی ایچ اے والوں کے ووٹ. میں نے تو ان عورتوں کو میں سلام کرتا ہوں, بچیوں کو سلام کرتا ہوں, بزرگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کہا نہیں, ہم نے اس سٹیٹس کو توڑنا ہے, یہ ہمیں تھکانا چاہتے ہیں, اب ہم ان کو تھکائیں گے. تو انشاءاللہ اب جو یہ پاکستان اب ایمرج کر رہا ہے, جس کو یہ اب کوشش کر رہے ہیں بلیک آؤٹ کر کے, ٹویٹر بند کر کے اور نیٹ یہ جو انٹرنیٹ سلو کر کے, ان کے ذہن اس سے بالا تر ہو چکے ہیں, یہ سمبل سے بھی بالا تر ہو گئے ہیں. آج کا میرا پولیٹیکل ورکر پاکستان کا یہ وہ ویژن لے کے چل رہا ہے جو محمد علی جناح کی تھی یا جو علامہ اقبال کی تھی, جو ویژن وہ لے کے آئے تھے کہ وہ ایک
رول ماڈل بن کے ابھر رہا ہے کہ ہم ان کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، جو اسٹیٹس کو پہ جا کے وہاں پہ ان کے تلوے چاٹتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو بھی تھی، ایک ویژن، اور اس میں آج کے دور میں صرف عمران خان اور عمران خان اور عمران خان یہ ویژن لے کے کہ ہمیں مضبوط ہونا ہے، ہمیں یہ جو مانگ کے. اب آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ہمارے جو محترم وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی شکل دیکھ کے وہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے وہ خود سے بھی مانگ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ایک اسکرپٹ وہ چل رہا ہے کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف آپ کے. اب جس بندے کی شکل پہ یہ لکھا جائے کہ وہ مانگنے آیا ہے، آپ اس سے سمجھیں گے کہ قوم کو لیڈ کرے گا؟ بالکل نہیں. اچھا مریم نواز صاحبہ آج کل بڑی ایکٹیو ہیں، وہ جگہ جگہ آپ نے بھی بتایا کہ اسکولز میں جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کو سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہیں. پھر وہ پہنچ گئی کسی کے گھر اور کیمرہ مین اندر کھڑا ہوا ہے اور وہ نوکر کہہ رہی میں آ سکتی ہوں. تو کیا عوام پاگل ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کیمرہ مین آلریڈی اندر کھڑا ہوا ہے؟ یہ کیا دکھانا چاہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی کاپی کرنا چاہتی ہیں، یا خان صاحب سے ایک الگ ہی پیار ہے مریم صاحبہ؟ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے فوبیا، کسی چیز کا فوبیا ہو جاتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا، وہ محترم ہمارے لیے کیونکہ خاتون بھی ہیں تو خواتین کا تو ویسے ہی ہم احترام کرتے ہیں، لیکن آپ جب ایک کاسمیٹک لائف میں، کاسمیٹک ہر حوالے سے لائف میں آپ ایک آرٹیفیشل پوز کرنا شروع کر دے چیزیں. بلکہ ان کا ایک کلپ بھی چلا اگلے دن کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی کچھ لکھ رہی تھی، تو جب وہ زوم کیا تو وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی ایک چیئر اور ایک ٹیبل کے اوپر، اور 4-5 کیمرے تھے جو مختلف اینگل سے. اچھی بات ہے، اپنے آپ کو سیلف پروجیکشن کرنی چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو جو ہے بالکل دکھانا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو تو آپ آگے بھی جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ not at the expense of the state، ریاست کے خرچے پہ نہیں. آپ اس سے پہلے بھی اسی ملک میں تھے، آپ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک آپ کا انٹرویو آیا، آپ نے اس میں ایڈمٹ کیا کہ BMW جو ہے وہ میں نے لی، اور پھر کہا بند کرو بند کرو بند کرو، یہ میں پہلے پتہ کر لوں. اور اس کے بعد پھر جب بتایا گیا کہ آپ کے پاس تو اس وقت لاز میں یہ پرووائڈڈ نہیں تھا کہ آپ BMW لے سکتے، انلیگل لی ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی میں نے پائن ایپل کا ڈبہ لیا تھا. وہ پائن ایپل کا ڈبہ ہو، وہ گھڑی ہو، وہ پین ہو، یا وہ کلشنکوف ہو، یا وہ BMW ہو، جب آپ قومی خزانے سے کوئی چیز لے رہے ہو تو آپ اگر تو وہ لا کے مطابق ہے تو سب کے لیے لا کے مطابق ہے، اور اگر وہ ایک کے لیے لا کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بھی پھر انتظار کیجئے، یہ باری لگے گی. یہ 90 کی دہائی سے جو ایک کھیل شروع ہوا، ایک بچوں کی میوزیکل چیئر ہوتی ہے جو وہ کھیلتے ہیں، یہ میوزیکل چیئر کھیلنا جب تک یہ بند نہیں کریں گے، اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جبر سے یہ 25 کروڑ جیتے جاگتے پاکستانی اور ہمارے غیور اوورسیز پاکستانی یہ مردہ ضمیر نہیں ہے، یہ زندہ ضمیر ہے. اچھا سر، ایک امپورٹنٹ کوشچن جو عوام جاننا چاہتی ہے، آپ لوگ جاتے ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں، ہم سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ خان صاحب کیسے ہیں، خان صاحب کی صحت کیسی ہے. خان صاحب سے آپ ملنے جاتے ہیں تو وہ صحیح سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری مائیں اتنی ایموشنل ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر خان نہیں تو کچھ نہیں. وہ آج کی ایموشنل نہیں ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر دیا ہے کہ جب سے کرکٹ میں آیا تو یہ ایک ہیرو بن گیا. یہ جب بالنگ کرایا کرتے تھے یا بیٹنگ کیا کرتے تھے تو اس وقت بھی مائیں بہنیں بیٹیاں مسلح پہ ہوتی تھیں، اور لڑکے جو تھے وہ بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے تھے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مقدر دیا، اس سے کوئی مقدر وہ چھین نہیں سکتا. اللہ کی دی ہوئی چیز کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا آج سے 20 سال پہلے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے دل کی دھڑکن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر طے کروایا، اور جب ہم ان کو ملے پچھلی دفعہ، میں تھا اور میرے ساتھ سردار صاحب تھے، تو ہم جب خان صاحب سے ملے تو ساتھ میرا بھائی بھی تھا اور ایک اور کلی، تو خان صاحب کی آنکھوں میں جو چمک تھی، یہ الیکشن کی بات کر رہا ہوں، اور وہ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا انقلاب آ گیا. آپ سوچیں کہ وہ جو پابندی سلاسل تھا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ انقلاب آ گیا، میں نے جو سوچا تھا وہ ہو گیا. میں ساری عمر اس کے لیے کوشش کرتا، یہ ان کے میں ساری عمر اس کے لیے کوشش کرتا رہا، یہ ہو گیا. اور ہنس رہے تھے. یہ الیکشن کے بعد پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے نیچے 4 MP چاروں جیت گئے. کہتے ہیں چاروں جیت گئے. تو وہ اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر دیا ہوا ہے، جس مشن کے لیے ہر بندہ ایک مشن کے لیے پیدا ہوا ہے. کوئی صرف اپنے گھر کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے پیدا ہوا ہے، کوئی اپنے محلے کے لیے ہوا ہے، کوئی ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہوا ہے، کوئی ایک دفتر چلانے کے لیے ہوا ہے، کوئی ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے
نہ صرف یہ ملک بلکہ اسلامک امہ کو ایک رستہ دکھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے مشن پہ، یہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یا وہ نیک کا مطلب جو بھی کوئی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، وہ چاہے لیڈر ہو، چاہے وہ کسی اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے ہو، وہ ریلیجس ہو، یا وہ کسی خاص کمیونٹی کے حوالے سے ہو، وہ ایک بڑے کام کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ چھوٹی چیز ہے جس کو آپ جیل کہہ رہی ہیں، وہ ان پاکستانیوں کے لیے جن کو میری آواز جا رہی ہے یا اوورسیز کو جا رہی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے، not only the people of this country but the people of Palestine, the people of Kashmir, the people around the world who are being subjected to oppression. This man is one man who's an icon, who is a source of strength for every person who feels that he's weak. He should stand up like Imran Khan, and he should fight like Imran Khan, and he should have that ability to rise above Himalaya and see eye to eye whatever the problems adversely they are faced with. تو عمران خان کو آپ ایک عام آدمی نہ سمجھیں، اس کو ایک عام انسان، he is beyond life. عمران خان کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پابند سلاسل کر کے، بند کر کے، اس کو کنوکٹ کر کے، اس کی پارٹی کا سمبل چھین کے، اس کے ورکرز کو پابند سلاسل کر کے، عورتوں پہ ظلم کر کے، بچوں پہ ظلم کر کے، اس کے شہید کر کے کارکنوں کو، یہ اگر اس کو نہیں روک سکے آرٹ کو، تو سوچ لیجئے کہ وہ کچھ اور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے۔ یہ میں صرف پاکستان کے لیے نہیں کہہ رہا۔ سر میرا آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کب متوقع ہے کہ وہ باہر آ سکتے ہیں، اور اگلی حکومت عمران خان صاحب کی ہم چاہتے ہیں کہ بنے، کتنی دیر تک یہ ہے کہ بن سکتی ہے؟ پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا، اور وہ جو سن رہے ہیں ان سے سوال کروں گا، کیا عمران خان ان سے جدا ہیں یا ہم سے جدا ہیں؟ بالکل نہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے حوصلوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہمت کے ساتھ ہیں، وہ ہماری اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ادارے کے جتنے ادارے ہیں ان سب کے ساتھ ہیں، اور ان کی مضبوطی کا ایک سمبل ہے۔ باقی دنیا میں نیلسن منڈیلا یا اور لیڈر لے لیجئے، ذوالفقار علی بھٹو کو لے لیجئے، یا دیگر آپ دیکھ لیجئے، کس پہ غداری کا الزام نہیں لگا؟ فیض احمد فیض کو غدار کہہ دیا گیا۔ اس ملک میں تو ایک رواج ہے کہ جو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے، کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کوئی جو چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ تو یہ اس ملک کی روایت ہے، کوئی بات نہیں۔ اور لائرز موومنٹ میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہ ہائی کورٹ کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو پولیس ہمیں روک رہی تھی، تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، تو میں نے کہا کہ تم 47 میں بھی یہی کرتے تھے، تم اب بھی یہی کر رہے ہو۔ تو مجھے اس نے کہا کہ یہ 47 نہیں ہے، میں نے کہا لیکن تمہارا جبر وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ثابت کیا کہ ان کو پھر بیک آف کرنا پڑا۔ وہ جو کہتا تھا کہ مکے دکھاتا تھا اور کہتا تھا میں بہت طاقتور ہوں اور میری وردی جو ہے وہ کوئی نہیں، وہ پھر وردی بھی اتر گئی۔ یہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے، قوموں کو تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور خوش نصیب ہوتی ہیں وہ قومیں جن کو ایسے لیڈر ملے جن کے پلیٹلیٹس نہ گریں، جن کو معافی ناموں پہ دستخط کر کے باہر نہ جائیں اور واپس آ کے یہ نہ کہیں کہ جی 5 سال اور 4 سال اور 3 سال۔ تو اور جو پھر اب آ کے جب ان پہ اسمبلی میں نعرے لگ رہے ہوں چور چور کے، تو وہ کہیں الحمدللہ شکریہ۔ یہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی وہیں تھیں جب وہ گیلری میں، تو وہ آگے سے جو نعرے لگ رہے تھے وہ کہہ رہی تھی تھینک یو بڑی مہربانی۔ شکر ہے الحمدللہ کہ عمران خان ان لیڈروں میں ہے جو ڈٹ گیا ہے، جو ہی solid rock, he is determined and he says I'll fight till the last drop of my blood۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ they live beyond death، یہ کبھی بھی موت سے مرتے نہیں ہیں، بیکاز آئیڈیالوجی کبھی موت کی مرہون منت نہیں ہوتی، آئیڈیالوجی اس سے بیانڈ۔ ہاں اس کے بعد جو آنے والے ہوں، جو ہم یہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ اگر وہ ویژن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر عوام بھی ان کو چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ لوگوں کی رگوں میں خون بن کے نہیں دوڑتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ
पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, फिर वो सहारे और बिसाकियाँ ढूंढते हैं, फिर वो कभी खुद नारे लगाते हैं कि हम वजीर आजम बनेंगे, और फिर समझ आती है कि नहीं, उसको लगाना है जो उनको उनके किसी बड़े को कहता था कि पेट फाड़ के मैं पैसे जेब से पेट से निकाल लूंगा, फिर वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, अब यही ठीक है। फिर वो आपस में एक दूसरे की अंजुमन सताशे बाहमी बन जाते हैं। वो फिर ना कौमों के लीडर बनते हैं, ना फिर वो कौम को लीड कर सकते हैं, ना वो किसी जज्बे के लिए या किसी इरादे के लिए या किसी आइडियोलॉजी के लिए खड़े हो सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ खान साहब को खराज तहसीन नहीं पेश करूंगा, उनकी फैमिली, उनकी मिसेस, उनकी बहनें, और उनकी बहनें भी इतनी दिलेर हैं कि आपकी मतलब हमने यहाँ कभी आपने देखा है कि किसी लीडर को सजा हुई हो, उसकी बेगम को सजा हुई हो, और वो बेगम खुद जाके जेल में कहे मुझे आप जेल में डाल दो? देवर टेकन अप बाय सरप्राइज। उन्होंने कहा ये अब इसका क्या करें इस औरत का, ये तो खुद आ गई अपना सामान लेके के मेरे खामद को बंद किए, मुझे भी बंद कर दो। तुम एक झूठे मुकदमे में, सियासी मुकदमे में मुझे बंद कर रहे हो, मुझे बंद कर दो। बल्कि अगले दिन मैं परवेज इलाही साहब के केस में उधर पेश हो रहा था, तो वो परवेज इलाही साहब जेल में, उनको बीमार थे और यहाँ से 12 घंटे की मुसाफत अडयाला जेल में, तो जज साहब एडमिट हो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं लेके आया, आज ही मैंने फर्द जुर्म, आज ही मैंने सब कुछ करना है। मैंने कहा हमने इस मुल्क में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे देखा है, और ये भी देखा है कि 35 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी भुट्टो को सही ट्रायल नहीं मिला था। तो आज जो आप कर रहे हैं, क्या ये 35 साल बाद फिर आप इसको करेक्ट करेंगे, या आपको आज एहसास हो जाएगा कि एक शख्स जो 75 साल का है उसकी जिंदगी पहले है, ये केसेस ट्रायल चलते रहेंगे। और कितने हमने पनामा लीक्स का आपने क्या किया, आपने पहले सजा दी, उसके बाद आपने कहा माशाल्लाह ये तो गंगा नहा है, ये अब पवित्र हो गए हैं, इनसे तो अच्छा नेक आदमी, ये तो फरिश्ते डायरेक्ट जन्नत से आए हैं। क्या मजाक है इस मुल्क के अंदर, ये क्या तमाशा है, ये किस किस्म का अदालती निज़ाम राइज है, और ये किस किस्म की तफ्तीशी निज़ाम राइज है जो आज तो कहता है कि ये एक्सीजेंसी पे चल रहे हैं, नजरिया ज़रूरत पे चल रहे हैं, इस मुल्क को डेली बेसिस पे चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से IMF ने हमें यहाँ से अब ये आउटसोर्स करने जा रहे हैं सारा कुछ। ये हमारे एयरपोर्ट्स बेचेंगे, ये उसके बाद हमारे PIA बेचेंगे, ये हमारे असासे बेचेंगे, और बेच के फिर ये लंदन चले जाएंगे। और बिल ये मेरे प्यारे आवाम जो देख रहे हैं ना, ये बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में और पेट्रोल में ये टैक्सेस देंगे, और फिर ये जब टमाटर खरीदेंगे तो एक टमाटर जो है ना वो इनको IMF के उस तराजू में तोल के दिया जाएगा जिसका पैसा ये लोग खा के चले जाएंगे। आपने सरदार फरूख खोसा साहब की बातें सुनी, उन्होंने हमें कहीं हौसला भी दिया है, लेकिन कहीं हमें उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में IMF जो है वो हमें एक टमाटर भी अपने तराजू में तोल के देगी, और तब हमारी इस अवाम की चीखें निकलेंगी जो कि टैक्स के जिनके पैसे जो है वो हमारी ये जो अब की हुकूमत है उसमें ये मजे कर रही है और शूट्स करवा रहे हैं, और आटा जो है वो अवाम के पैसों का उसके ऊपर अपने वालिद साहब की तस्वीर लगा कर उस अवाम को खिलाया जा रहा है और उनके साथ तस्वीरें खींची जा रही हैं। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी बात याद आई है कि मरवत साहब ने कहा था कि ये जो आटा दिया जा रहा है ये रोजेदारों के लिए हराम होगा। यहाँ पे हमें तब अजीब तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं बात मरवत साहब ने भी ठीक कही थी। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।